आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सेहत, इलाज, ये सबसे बड़ा महंगा है। वो लोग जो दूर दराज इलाकों से शहरों की तरफ आते हैं तो उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, इलाज भी महंगा है। मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्री बन गई है। जिस तरह एजुकेशन इंडस्ट्री, इस तरह हेल्थ भी एक इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन वो इलाज जो दिल का हो और महंगा होता है। लोग जो है ना, चीजें बेच के आते हैं, घर बेच के आते हैं, माल मवेशी बेच के आते हैं इलाज करवाने, फिर भी उनको कर्जा लेना पड़ता है। इतना महंगा इलाज पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में तो और ज्यादा। एक गरीब मुल्क है हम। NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो ऐसा काम कर रहा है। NICVD, जिसको हम कार्डियो भी कहते हैं, दिल का हॉस्पिटल भी कहते हैं, पूरा इलाज फ्री होता है। पूरी दुनिया के अंदर जो वाहिद इदारा है जिसमें जहां भी इस मुल्क का कोई भी आए, चाहे पंजाब, बलूचिस्तान, उसका फ्री इलाज होता है। जिसका महंगा इलाज होता है, जिसका लाखों रुपए का इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। बहुत बड़ा कारनामा आज की वो बड़ी शख्सियत NICVD के सरबराह हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर साहब। यह क्रेडिट उनको और उनकी टीम को जाता है, और सिंध गवर्नमेंट को भी जरूर यह क्रेडिट जाता है जो अभी तक इनके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। और कराची के अंदर NICVD जैसा इदारा, पूरे मुल्क में ऐसा इदारा नहीं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दूंगा। प्रोफेसर नदीम कमर साहब, सरबराह NICVD। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे आपको। सर, कौन कौन सी सहूलतें हैं इस इदारे के अंदर जो बड़ा नाम बन चुका है अभी पूरे मुल्क के अंदर? देखिए, यहाँ पे तकरीबन तमाम वो सहूलतें मौजूद हैं जो दुनिया के बेस्ट ऑफ सेंटर्स में मौजूद होती हैं। हमारी कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी में जो भी मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड तरीन जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो सर्विसेज हमारे, वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो कार्डियोलॉजी में हम दुनिया का सबसे बड़ा इदारा हैं। NICVD कराची दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी, यानी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जो हार्ट अटैक के दौरान अगर मरीज आता है तो पूरी दुनिया में अब इलाज ये है कि उसको एंजियोग्राफी पे फ़ौरन ले जाया जाता है और फौरी तौर पे उसके अंदर स्टेंट डाला जाता है। ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहलाती है। 2018 के साल में हमने 8194 यानी 8194 प्रोसीजर्स किए इसके। कहीं भी, चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी इतना लार्ज वॉल्यूम सिंगल सेंटर में नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास कैथ लैब के अंदर और भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि हम वाल्व भी चेंज करते हैं बग़ैर सर्जरी के। एओर्टिक वाल्व चेंज करते हैं, जिसको हम टावी कहते हैं। हमने 100 से ज़्यादा ये वाल्व किए हैं। माइट्रल वाल्व है, जैसे हम उसको हम खोलते हैं तो वो PTMC कहलाती है। तो इस तरह से तकरीबन तमाम, सवाए चंद एक दो जिनकी हमें पाकिस्तान में इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती, हार्डली 95% तक हम प्रोसीजर करते हैं जो पाकिस्तान में जिनकी ज़रूरत है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहलाती है फील्ड, जो दिल के धड़कन के मसाइल हैं। और अक्सर ये धड़कन के मसाइल जो होते हैं वो जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो उनके एरिथमियाज की ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसमें तो हम 100% टोटली स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम नहीं करते। ICD, CRTs महंगे डिवाइसेस हैं, लेकिन गरीब मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। वो जिनके दिल कमज़ोर होते हैं, ये उन मरीज़ों के लिए ज़्यादातर होता है। जैसे अब एक आप समझ लें कि एक 40 ईयर ओल्ड है, 40 साल का आदमी है, और उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उसको हार्ट अटैक इतना शदीद हुआ जिससे बच तो वो गया, लेकिन वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता। अब हमारे मुल्क में आपको पता है 40-45 साल की उम्र के लोग जो होते हैं वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, न सिर्फ वो, तो उनका रोज़गार कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये डिवाइसेस चलते हैं जो उनको वापस अपने काम पे करने की फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा हमारे पास कार्डियक सर्जरी में हम बहुत
ایکسلنس اچیو کر چکے ہیں اس وقت. ہم نہ صرف 3,500 پروسیجر کرتے ہیں NICVD کراچی کے اندر, لیکن ہم منیملی انویسو سرجری کرتے ہیں, یعنی سینہ کھولے بغیر ربس کے درمیان سے ہم ویلوز چینج کرتے ہیں, ہم بائی پاس سرجری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جو پیدائشی سوراخ ہیں, پہلے لوگ بہت انڈیا جاتے تھے, بہت سارے بچے انڈیا جاتے تھے, اب یہ چیز لمیٹڈ ہو گئی ہے, بہت کم ہو گیا ہے, تقریباً سارے پروسیجر اب ہمارے پاس پاکستان میں. سر ایک چیز سب سے بڑی, دل کا علاج جدید سائنس میں علاج بھی جدید ہو گیا ہے, جیسے آپ خود بھی کہتے ہیں NICVD میں یہ سب موجود ہے, جدید علاج موجود ہے. جی بالکل جدید علاج موجود ہے, ایبسلیوٹلی جدید, ایبسلیوٹلی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. 1 روپیہ بھی NICVD کے اندر جتنا بھی مہنگا علاج ہے, سنگل پینی کوئی پیشنٹ نہیں دیتا. نہیں, میں سوائے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ وارڈ میں آتے ہیں, جن کی کمپنیز وغیرہ ریمبرس کرتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم کسی بھی مریض سے کچھ چارج نہیں کرتے. بلکہ ہمارے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں اس میں تو یہ بھی کنسیپٹ نہیں کہ پرائیویٹ وارڈ کا, تو ہم جو ہے وہ 95% ہمارے پیشنٹس کمپلیٹلی فری آف چارج ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ناٹ اے پینی, نہ دوائیوں پہ, نہ OPD پہ, نہ اینجیوپلاسٹی پہ, نہ بائی پاس سرجری پہ, نہ ویلو چینج پہ, نہ الیکٹرو فزیولوجی پہ, نہ ایکو پہ, کسی بھی چیز پہ ہم کچھ چارج نہیں کرتے. یہاں جو علاج ہو رہا ہے آپ کے پاس NICVD کے اندر, یورپ جیسا علاج ہے, جو 100%, امریکہ جیسا علاج, بہت ساری امریکہ اور یورپ کی ہاسپٹل سے بہتر ہیں, بہت ساری. آئی کین چیلنج دیٹ کہ ہمارے جو ٹیکنیکلی ہمارے پاس کیا ہے کہ اتنا لارج والیوم ہے, اتنے زیادہ مریض ہیں کہ ہمارے جو ٹرینیز ہیں جو ابھی ہم لوگ نے ان کو ہائر کیا, ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں, سینئر ریسرچ, ہم ینگ فریش کنسلٹنٹس جو ہیں جو اس وقت ہمارے سیٹلائٹس میں اور کراچی میں اینجیوپلاسٹی کرے, اس کی اسکلس کو, ان کی اسکلس کو کوئی نہیں میچ کر سکتا. آئی ول چیلنج اینی بڈی. جس قسم کے کیسز یہ آج کر رہے ہیں, ہم امریکہ سے ٹرین ہو کے آئے تھے, لیکن ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی اس اتنے مشکل کیسز کرنے کے لیے, سکسیسفلی کرنے کے لیے. ہیومن ریسورس آپ کے پاس بہتر ہے, ہیومن ریسورس ہمارے پاس ایکسلنٹ ہے. ہم نے دیکھیں, ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے اپنا ہیومن ریسورس خود جنریٹ کیا ہے. ہم نے خود اپنے لڑکوں کو ٹرین کر کے اس ہائی والیوم میں ان کی اسکلس پرفیکٹ کر کے پھر ان کو سسٹم میں ابزارب کیا ہے. تو دے آر فینٹاسٹک. آئی وڈ چیلنج اینی بڈی کہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مہنگا علاج بھی ہے, سسٹینیبلٹی, سپورٹ, سندھ گورنمنٹ, ویلفیئر آپ کا, ٹرسٹ آپ کی, یہ سب سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس وقت ہمارا صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ سے چل رہے ہیں. ہم نے یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں نا ان کو دیکھنا ہے. ہمیں ڈونیشن کلیکشن, فنڈ ریزنگ, اور ہمیں بلکہ تو میرا تو خیال ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز پہ بھی جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم اب اگر اپنا کام جس طرح سے ہم کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو اپنا کام شو کریں گے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کافی ہمیں انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈنگ بھی آئے گی. اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آسپیکٹس ہیں, پہلو ہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ جو ان کے ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اور جہاں پہ ان کی امپلائیز کی انشورنس ہے یا وہ کورڈ ہیں تھرو سم کائنڈ آف فنڈس, تو ان کو بھی NICVD کی طرف بھیجا جائے, کیونکہ ہمارا علاج ایکسلنٹ ہے اور ایک سپورٹ بھی ہو جائے گی NICVD جیسے ادارے کو. تو ہم اسی میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان دونوں آسپیکٹس کو اچھی طرح سے دیکھیں, اور تو ہم انشاءاللہ جلدی اس مشن کو لانچ کریں گے. سر کراچی اتنا بڑا شہر ہے, ایک NICVD ہے, ایک اور یہاں پنجاب کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, بلوچستان کے بھی, پورے ملک کے آتے ہیں. ہاسپیٹل ایکسٹینڈ تو کرنا پڑے گا آپ کو, بڑھانا تھا, فیوچر میں پڑے گا آپ کو. جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم پورے پاکستان کے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے, وی ویری پراؤڈ کہ ہم سندھ کے عوام کی تو خدمت کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پورا بلوچستان صوبہ ہماری طرف آتا ہے. اب ہمارے NICVD سکھر میں تو بہت زیادہ پاپولیشن صدرن پنجاب کی آتی ہے, بہت زیادہ. اور اس وقت تو بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ KPK سے بھی پیشنٹ آتے ہیں کافی, اور اس وقت پنجاب کے کافی, سینٹرل پنجاب سے بھی کافی لوگ آتے ہیں. تو وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم پورے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اور کسی سے کوئی ہم چارج نہیں کرتے. یہ ہم نہیں رکھتے کہ جی آپ اس صوبے کے ہیں, ادھر کے ہیں کہ آپ سے چارج کیا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. لوگ بڑے خلوص سے آتے ہیں,
اور بہت پیار دے کر جاتے ہیں. سر دوسری بات, آپ علاج پورے ملک کا کر رہے ہیں, لوگوں کا کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کے ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا, لیکن وفاق کو فنڈ نہیں دینا چاہیے اس ہاسپٹل کے لیے جو ملک کی خدمت کر رہا ہے. دیکھیں اب یہ تو ایک اپر ہائر لیول پر, میرے لیول سے اوپر کام ہے یہ تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ہے کہ وہ ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہماری فنڈنگ بھی کریں. آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. ہمیں تو جہاں سے بھی فنڈنگ ملے گی ہم خوشی سے لیں گے, فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے اگر, لیکن سندھ گورنمنٹ کے تھرو آئی وڈ سجیسٹ کہ سندھ گورنمنٹ اگر سی سی آئی میں یہ چیز لے جائے کہ ایک ادارہ اتنا کام کر رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی فنڈنگ ہونی چاہیے اس میں, تو ہمیں سپورٹ مل جائے گی. سر دوسری چیز سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے 5% جو کہا پرائیویٹ بھی ہوتا ہے, 95% جو ہوتا ہے وہ صرف غریبوں کے لیے, 5% آپ نے, کوئی فرق تو نہیں ہے امیر اور غریب کے علاج میں, پرائیویٹ میں بہتر علاج, جلدی علاج, اور جو 95% ہے اس میں دیر, ڈیلے؟ دیکھیں ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم جو بھی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں ٹاپ آف دا لائن یوز کرتے ہیں. ہم اکوپمنٹ جو بھی یوز کرتے ہیں بیسٹ کوالٹی. ہمارے پاس اسٹینٹ امریکن FD اپرووڈ اسٹینٹ اور ٹاپ لائن اسٹینٹ یوز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ویلوز, پیس میکرز, ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز انفیریئر نہیں یوز کرتے. چاہے پوری اسپتال کو ایک ہی ملتا ہے, امیر غریب نو ڈفرنس. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز کی ریمبرسمنٹ میں بھی کوئی فرق نہیں امیر غریب میں, اس لیے کسی کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ہے پرائیویٹ پیشنٹ کو کرنے میں اور ایز اپوز ٹو نان پرائیویٹ پیشنٹ. تو اس لیے سارے یہ ہرڈلز ہم نے ریموو کیے ہیں, سارے ہرڈلز ریموو کیے اوور دا ٹائم, کہ اس طرح سے نہ ہو کہ پرائیویٹ پیشنٹ کو پرائیورٹی ملے اور پور پیشنٹ کو وہ پرائیورٹی نہیں ملے. سر بہت اچھے ڈاکٹرز بھی آپ لائیں, علاج بھی مفت میں کر رہے ہیں, بائی پاس سے لیکن اوپن ہارٹ سرجری, اینجیوپلاسٹی, اینجیوگرافی جو اتنی بڑی مہنگی تھی, اس کے خلاف لوگ ناراض تو ضرور ہوں گے. یہ بھی ایک مافیا ہے, اس کے اندر بھی بہت خطرناک لوگ ہیں, انہوں نے کوشش تو ضرور کی ہوگی اس ادارے کا امیج خراب کرنے کے لیے, آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, یہ چیزیں تو ہوئی ہوں گی. دیکھیں میں صرف اس پہ ایک جواب دوں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے, ہم یہاں بیٹھے ہیں غریب امیر سب کو اکراس دا بورڈ ان کی ہیلپ کرنے, ان کا علاج کرنے. ہم اپنا کام کرتے جائیں گے, اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ جو بھی اور ادارے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنا کام کرتے جاری رکھیں, اور اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. اس لیے کوئی مطلب ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا بول رہا ہے, کس کو کیا اثر اندازی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم تو ایک پبلک سروس کر رہے ہیں. لیکن تنقید تو کرتے ہیں بلا وجہ امیج خراب کرنے کے لیے. کچھ لوگ تو ایسی سوچ رکھتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ غریبوں کا ادارہ ہے, غریبوں کو ریلیف دے رہا ہے, ایک اچھا کام, انسانیت بھی ہونی چاہیے, پرائرٹی تو انسانیت ہونی چاہیے. دیکھیں اس کا آپ کے سوال کا جواب آپ نے دیا تھا سٹارٹنگ میں. سر دو چیزیں بڑی اچھی آپ نے کراچی کے اندر کی ہیں, زبردست. آپ نے پورے سندھ کے اندر کراچی کو اسپیسیفک, ایک تو موبائل چیسٹ پین یونٹ, کتنے پیشنٹ یہاں آتے ہیں, کتنے آپ نے بنانے ہیں آگے فیوچر, 25 تک بننے ہیں کراچی پورے کے اندر, کیسا فیڈ بیک آپ کو ملا ہے اس پورے چیسٹ پین یونٹ کا؟ دیکھیں بہت اچھا, میں بہت خوش ہوں آج یہاں آپ کو بتاتے ہوئے کہ 2 لاکھ سے زیادہ مریض ہم نے دیکھے ان 11 چیسٹ پین یونٹس پر جو کراچی میں کھڑے ہیں. بہت ہی سکسیسفل پروگرام ہے, 2 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ دیکھے گئے ہیں, اور 7,000 سے زیادہ مریض ایسے تھے 1.5 سال کے اندر جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا, ان چیسٹ پین یونٹس پہ پہنچے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7,000 زندگیاں بچائی ہیں ان 11 چیسٹ پین یونٹس نے 1.5 سال کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے ایک انسان کی زندگی بچانا کتنا بڑا کام ہوتا ہے, پوری انسانیت کو بچانا. انہوں نے CPUs نے چیسٹ پین یونٹس میں 7,000 سے زیادہ پیشنٹ ایسے پہنچے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا, ان کو ٹرانسفر کیا گیا NICVD کراچی میں, اور ان کو پھر اینجیوپلاسٹیز ہوئی ہیں. دیکھیں یہ چیسٹ پین یونٹس کراچی کے عوام کو بتانے کے لیے ایک دفعہ پھر کہ یہ آپ کے لیے ہیں, یہ بالکل فری ہیں, اور یہ ہم نے کھڑے کیے ہیں فرسٹ ایڈ کے لیے. کراچی میں ٹریفک کا کنجیشن ہے, اس کے علاوہ NICVD سے بہت دور ہیں جو علاقے, ناگن چورنگی ہو گیا, ملیر ہالٹ ہو گیا, دور دراز کے علاقوں میں جہاں سے پہنچنا بہت مشکل ہے. اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہارٹ اٹیک کے علاوہ ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دور رہ رہے ہیں, اور خاص طور سے اگر کوئی بزرگوار ہیں
جو ایک کپل ہے رہتا ہے, بچے سب کام پہ گئے ہوئے ہیں, چیسٹ پین ہو رہا ہے, ابھی وہ کیا کرے؟ دن 11-12 بجے کا ٹائم ہے, رکشہ لے کیا کرے؟ تو سامنے گھر کے چیسٹ پین یونٹ ہے, آپ چلے جائیں, ایک دفعہ اندر چلے گئے, ذمہ داری ہماری ہے. اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم شفٹ کریں گے فرسٹ ایڈ دے کر NICVD. اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کو تسلی ہو جائے گی, تاکہ وہ جو حیسل ہے اتنا بڑا کہ ٹرانسپورٹ کہاں سے لایا جائے, 2 گھنٹے میں NICVD پہنچے, پھر وہاں جا کے کوئی بولے رش میں دکھا کے پھر بولے کچھ بھی نہیں, اس سے بہتر ہے کہ ادھر آ جائیں. یہ وہاں فیسلٹیز جو ہیں, آپ کی ECG ہے, میڈیسنس ہیں, ایک کارڈیولوجسٹ وہاں بیٹھا, ایک کارڈیولوجسٹ بیٹھا ہے, ڈپلوما ہولڈر, ویل ٹرینڈ کارڈیولوجسٹ ہے وہ. اس کے علاوہ ECG سروسز ہیں, ڈیفیبریلیٹر ہیں, ہم شاک بھی دے سکتے ہیں, ہمارے لڑکوں نے دیے ہیں شاک جہاں پہ ضرورت پڑی ہے. یعنی شاک دینا مطلب سیونگ ون لائف. ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پہ وہ ایریدمیا ہو جائے, ریدم پرابلم سڑک پر, تو دیٹ از اینڈ آف لائف. تو وہاں شاک کارڈیوورٹ بھی کرتے ہیں, آکسیجنز وغیرہ ساری فیسلٹیز ہیں جو فرسٹ ایڈ کی ہوتی ہیں, جس میں ہم دوائیاں اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میڈیسنس آر اسٹارٹیڈ ان دا چیسٹ پین یونٹ, پھر ہم ان پیشنٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. سر دوسری بات یہ ہے کہ ایک کہا جاتا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں بہتر جانے, تقریباً 90 منٹ کے اندر ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. بالکل, اگر ٹائم نہیں لگتا, رش ہے, سب کچھ ہے, تو بندہ جو قریبی ہے وہاں پہنچے چیسٹ پین یونٹ کو, یہ بھی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دوسرے جو آپ نے سیٹلائٹ ہاسپٹلز بنائی ہیں, یہ بھی بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ نے یعنی کہ سکھر کا بندہ سکھر ہی دکھائے, لاڑکانہ کا بندہ لاڑکانہ نہیں دکھائے, نواب شاہ کا بندہ نواب شاہی دکھائے, وہاں کا بندہ کراچی نہیں آئے. ایگزیکٹلی. دیکھیں سب سے پہلے یہ آئیڈیا دو باتوں کی وجہ سے آیا, یہ آئیڈیا کہ سیٹلائٹ سینٹرز پورے پروونس میں کھولے جائیں. دیکھیں 90 منٹس کی آپ نے بات کی, اگر ایک آدمی بیٹھا ہے سکھر میں, وہ 90 منٹس میں کراچی کیسے آئے گا؟ ایک آدمی ٹنڈو محمد خان میں 90 منٹس میں کیسے آئے گا؟ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پورے سندھ کے صوبے میں ہر جگہ پہ ہم سیٹلائٹ سینٹرز کھولیں, جہاں ہر آدمی جو اس صوبے میں رہتا ہے اس کو 90 منٹس ایکسیس ہو ٹو ون سینٹر, جہاں پہ ہمارے پاس اینجیو پلاسٹی کی فیسلٹی ہو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کراچی میں لیاری کا سینٹر بھی ہے, ہمارے پاس 10 اسپتال ہیں آج, ہم پوری 10 ہاسپٹلس. اچھا, دوسرا اس سے بھی بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے, وہ ہے بچوں کا. دیکھیں بچے جو ہیں, وہ بچے جن کو پیدائشی سوراخ ہوتے ہیں جی, وہ ان ماؤں کی اولاد ہوتے ہیں جو غریب ترین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ کراچی اگر آتے تھے, میں دیکھتا تھا, تو وہ اپنا سارا جو ہے وہ جو بھی ان کی جمع پونجی تھی, جانور بیچ کے جو کچھ کر کے آتے تھے, لیکن ان کا علاج پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. 2-3 چکر تو صرف ڈاکٹر کو دکھانا ہے, ٹیسٹ کرانی ہے, علاج تو شروع ہی نہیں ہوا اور آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہم نے تو یہ بہت, آئی ایم ویری پراؤڈ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کے ڈاکٹروں کو, پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کہتا ہوں کہ بھائی باقی سب ڈاکٹرز تو جنت کے حقدار ہیں انشاءاللہ, لیکن بچوں کے ڈاکٹر جو کارڈیک پیڈیاٹرکس والے, وہ جنت الفردوس کے ہیں بالکل. جتنی وہ خدمت کر رہے ہیں, اتنے غریب ترین بچوں کا علاج کر رہے ہیں ہارٹ کا, جنہوں نے کبھی زندگی میں ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. سر ایک آپ جو ہے نا ایک بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں NICVD کراچی میں, اس کو بڑھا رہے ہیں جی, تو اس میں کتنا کام ہو چکا ہے؟ دیکھیں بلڈنگ سندھ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے ایک ہمیں, اور وہ ہے پیورلی بچوں کا, فور پیڈیاٹرکس. انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے پاس تھوڑا سپریم کورٹ کا پرابلم ڈیسیشن آیا تھا, اس کی وجہ سے یہ میٹر تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے, لیکن یہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو گیا. اب سندھ گورنمنٹ نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ 2 سال میں تیار ہو جائے گا. سر اس NICVD کو بڑھانا پڑے گا, جتنا رش آپ کے پاس آ رہا ہے, OPD جس طرح میں نے وزٹ آپ کو کیا ہے, جس طرح OPD ہے, جس طرح ایمرجنسی کے اندر پیشنٹس ہیں, جس طرح یہاں کی پبلک, جس طرح یہاں کے لوگ سب آ رہے ہیں, اس کو بڑھانا تو پڑے گا سر بڑے پیمانے پہ. بالکل, ہمارا یہ ارادہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری NICVD کی اس وقت جو بلڈنگ ہے, اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس کی جگہ پہ ایک اور نئی بلڈنگ بنائیں انہی پریمیسز کے اندر. تو اب یہ سارے پلانز ہیں, ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ڈونرز ہمیں کچھ ہیلپ کریں ان بلڈنگوں کو بنانے میں, ڈونرز کچھ ہیلپ کریں ہمیں,
کیونکہ ہمیں بہت ضرورت پڑے گی آگے چل کے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے. صرف بلڈنگ اچھی نہیں ہونی چاہیے, ہیومن ریسورس بھی ہونا چاہیے, ڈاکٹرز بھی, جس پہ آپ کی توجہ ہے. بالکل پرائرٹی آپ کی. بالکل ہمارے, اور اس بات کی میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہیومن ریسورس ہم نے اپنا ڈیولپ کیا, بلکہ یہ میری ریکمنڈیشن ہے جو بھی ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز ہیں, اچھے اداروں کے سربراہ ہیں, اور کہ آپ اپنا ہیومن ریسورس خود ڈیولپ کریں, آپ اپنے لوگوں کی اسکلز خود ڈیولپ کریں. اور ہم نے یہ چیز سیکھی SIUT سے. ادیب صاحب بھی اپنا ہیومن ریسورس جہاں تک میری نالج ہے خود ڈیولپ کر رہے تھے, اور ان کا پروگرام بہت سکسیزفل ہے انشاءاللہ. تو اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ لیٹ اس فالو دا سکسیزفل پروگرام. آپ وہ ان پروگرامز کو فالو کریں جن کی سکسیز سٹوری ہے. تو ہم نے بھی اپنا ہیومن ریسورس خود ڈیولپ کیا. یہی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. دیکھیں ادروائز تو بہت کہیں سر بریک کا ٹائم ہے شاید, بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین, اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. NICVD جو غریب اور امیر میں فرق نہیں رکھتا, پورا علاج فری ہوتا ہے, جو جہاں سے آئے وہاں ان کو علاج یہاں فری ملتا ہے, جس بھی طبقے سے تعلق رکھے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر غربت بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے, اور دوسرا ہمارا لائف اسٹائل نہیں ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا, اپنی خوراک کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ مجھے بھی سمجھاتے ہیں کہ واک کیا کریں, بار بار واک کریں, اور جس طرح کریں گے تو آپ دل کی بیماریوں سے بچیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے واک کر کے. اسی کے ساتھ جب بھی ہمارے جاننے والے, آپ کے جاننے والے, پہچاننے والے, سب جہاں بھی ہم ان سے ملنے گئے, جس بھی ہاسپٹل میں, کیونکہ ہماری فیملیز کے اندر بھی ایسے ہیں جو مزدور ہیں, ورکر ہیں, تو ان سے ہمیشہ یہی ڈسکشن ہوتی تھی, علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے, ہم زیور بیچ کے آئے ہیں, جانور بیچ کے آئے ہیں, قرضہ لے کر آئے ہیں, لیکن آج اللہ کی اس کرم کے ساتھ جو ہے نا, آج کراچی کے اندر, سندھ کے اندر یہ ہاسپٹلز آپ کے لیے اویلیبل ہیں, موجود ہیں. آپ جو علاج کروا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. اللہ نے اگر مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے, اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ نے مجھے اگر دولت دی ہے, تو اس غریب کا جس کے پاس نہیں ہے میں ضرور اس کے لیے خرچ کروں. صدقہ جاریہ کے تحت میں اپنے علم کو بھی, نالج کو بھی بڑھاؤں, میرے اوپر فرض بنتا ہے. اور جن کے پاس یہ اپروچ نہیں ہے, جن کو یہ پتہ نہیں ہے, آج بھی اس شہر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو NICVD کو ٹارگٹ کرتے ہیں, بلا وجہ وہ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں, اس کو بیچنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسی لیے اس کی راہ میں ایک ہنڈرنسز پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ایک عظیم کام ہے, جس طرح ایدی صاحب کرتے تھے, جس طرح ادیب رضوی صاحب, اور جس طرح ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے ندیم قمر صاحب کر رہے ہیں, اور اس کو بڑھا رہے ہیں. سب کی سپورٹ, سب کی کنٹریبیوشن, سب جتنے بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کریں اس ادارے کو سپورٹ کریں. یہ آپ کا ادارہ ہے, میرا ادارہ ہے, اس ملک کا ادارہ ہے. ڈاکٹر صاحب, اور کیا کیا چیزیں جو دنیا میں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ابھی ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے ادارے کے اندر نہیں ہیں سر؟ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم جو ہے وہ اگلے 1 سال کے اندر, میں کہہ سکتا ہوں 1-1.5 سال کے اندر ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے پاس ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کو لائیو ڈونر چاہیے ہوتا ہے. یہ اگر ڈیڈ باڈی سے ہم نکال کے ہارٹ نہیں لگا سکتے, ہمیں لائیو ڈونر چاہیے ہوتا ہے. لائیو ڈونر کے لیے پوری کمیونٹی کو کنونس کرنا پڑے گا, ایک کیمپین چلانی پڑے گی, جس کے لیے ادیب صاحب بھی SIUT میں یہی کام انہوں نے شروع کیا ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو جوائن کریں گے کہ لائیو ڈونر کے لیے ریگولیشن چاہیے, ہم کو سرکاری ریگولیشن چاہیے ہوتا ہے, اور لوگوں کا ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. ان کا ایکسیپٹنس ہونا چاہیے کہ اگر ایک نوجوان ہے خدا نخواستہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے, یا تو ان کو جو ہے وہ ہارٹ جو ہے لیونگ ہارٹ نکال کے اور وہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمیونٹی میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, اور ریگولیشن, رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ میں بنانی چاہیے گورنمنٹ کو, تاکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سروسز کو آگے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں.
سر نمبر آف پیشنٹ OPD میں کتنے آتے ہیں؟ میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، آپ بیٹھے ہوئے اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں. میں نے 5-6 مہینے کی ان غریب لوگوں کو میڈیسن بھی دیتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے بہترین طریقے سے، with due respect ان کو بلایا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، میڈیسنز بہترین، سب کچھ 5-6 مہینے کے آپ دے رہے گا؟ جی ہم لوگ جو ہے وہ 3 ویکس 2 سے 3 ہفتے کی دوائی ایٹ اے ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پیشنٹ فالو اپ میں آتے ہیں اور پھر ریپیٹیڈلی ان کو دوائیں دیتے ہیں. ہم میڈیسن فری دیتے ہیں، OPD کی میڈیسنز فری دیتے ہیں ہم. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹرز جو FCPS آ رہے ہیں ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے، اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، جس طرح سکھر میں، جس طرح لاڑکانہ میں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ میں دور ہوں، نہیں جاؤں گا کراچی سے، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں، تو اس کو کس طرح آپ میٹ کر رہے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا، اور یہی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہمارا، جو ہمارا مختلف ہے دوسروں سے، کہ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ لوگ ابھی ہمارے سیٹلائٹس میں جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں. دیکھیں اس میں فائنینشیل بینیفٹس بھی ہم دیتے ہیں، انسینٹیو جس کو کہتے ہیں، انسینٹیو بھی دیتے ہیں ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خدا ترسی جو ہے نا وہ ان کے دل میں جگاتے ہیں. دیکھیں ایک ڈاکٹر جو سکھر کا رہنے والا ہے، ہمارا فار ایگزامپل جو ہمارا جو انچارج ہے سکھر NICVD کا، وہ گھوٹکی کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس علاقے کے لوگوں کے لیے درد بھی موجود ہے. کوئی میڈیکل پروفیشن کا آدمی، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے نرس ہو یا ٹیکنیشین ہو، وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور خواہش ہوگی کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرے، وہ ضرور ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ہم نے ان کے دل میں وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو نکالا ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ یہی ہے اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے، آپ جائیں دور دراز علاقوں میں خدمت کریں. دیکھیے سروس از دا فرسٹ تھنگ، انسانیت، اس کی خدمت پہلی چیز ہے، باقی چیزیں اس کو فالو کرتی ہیں. میں جب امریکہ سے آیا تھا تو مجھے میرے سینئرز نے یہی سکھایا تھا کہ یہ NICVD ہے، اس میں یہ غریب لوگ آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے رہو، خود بخود تمہارے راستے کھلتے جائیں گے، ایوری تھنگ ایلس فالوز. ذہن لگا کے ایک کانسنٹریشن کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرو، اینڈ دیٹ از ٹرو. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا. مشکل کام ہوتا ہے، ناممکن ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا. ہاں نہیں ناممکن ہے، اگر نیت آپ کی اچھی دیکھیں اوپر والا راستہ دکھاتا ہے. دیکھیں میں اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا میرا کام ہے. میں ان کو سمپل کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، تم تو خدا کے شکر گزار بنو کہ اللہ نے یہ کام تم سے لیا. اور یہ کام کیونکہ لائک یو سیڈ اٹس اے ٹیم ورک، سارے ہم برابر کے اس میں جو ہے نا وہ شیئر ہولڈرس ہیں، ہم سب محنت کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے. اسسٹنٹ پروفیسرز، کنسلٹنٹس، پروفیسر لیول کے لوگ راتوں کو اٹھ کے جو ہے اینجیوپلاسٹی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ تو کسی وقت بھی آتا ہے نا، لائن لگی ہوتی ہے رات کو 2-3 بجے بھی پیشنٹ آتے رہتے ہیں اور ان کی اینجیوپلاسٹی ہو رہی، چاہے وہ سکھر میں ہو یا وہ مٹھی میں ہو یا وہ نواب شاہ میں ہو یا وہ کراچی میں ہو. سر گنجائش کم ہے، ایمرجنسی وارڈ میں پیشنٹ بہت ہے، حد سے زیادہ پیشنٹ. بالکل بہت زیادہ مریض ہے. کس طرح اس کو آپ جو ہے نا ایک جنرل اسیسمنٹ مجھے بتائی گئی تھی جو امپورٹنٹ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کے اسپتال میں 6 to 7,000 مریض ڈیلی آتے ہیں، 6 سے 7,000. اور میری کیلکولیشن میں بھی تقریباً اتنا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے واقعی کیا تو دیٹ از ٹرو. 6 سے 7,000 مریض ڈیلی بیسس پہ آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2015 سے 2019 کے اندر پیشنٹ کا ریشو بڑھا ہے، بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے. میں اب تو حساب بھی کرنا چھوڑا سر. اللہ کرے کسی کو دل کی بیماری نہ، بیماری ہو ہی نہیں کسی کو، کوئی بھی نہیں بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ٹائم دیا ہے اور بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم، قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا، نکال کے یہ بتائیں کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے اس بیماری کے ساتھ. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. بلکہ NICVD نے اب پریونشن آف ہارٹ ڈیزیز کا بڑا ایک پروگرام لانچ کیا ہے. ہم اس پہ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ آپ کو بھی انوالو کریں گے. ہم اس میں میڈیا، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، گورنمنٹ اور ہماری کارڈیولوجی کمیونٹی اور پبلک ہیلتھ والوں کو انوالو کر کے ایک بڑا ایسا پروگرام بنایا ہے ہم نے جس کا امپیکٹ پڑے. اچھا اوکے، جیسے آپ نے بھی کہا، دیکھیں ایکسرسائز کرنا، واک کرنا صرف دل کی بیماری سے نہیں بچائے گا آپ کو، ہر بیماری سے بچائے گا. ایوری ڈیزیز کوئی بھی ہو، چاہے کینسر ہو،
چاہے فلو ہو سمپل, چاہے ہارٹ ڈیزیز ہو, ڈیلی ورزش کرنا, ایکسرسائز کرنا, واک ہی کر لیں آپ, کچھ نہیں کر سکتے, واک کریں آپ آدھا گھنٹہ 45 منٹ واک کریں, ہارٹ ڈیزیز سے آپ بچیں گے. اس کے علاوہ ہمیشہ میں کہتا ہوں, سب کو سمجھاتا ہوں کہ جو کھانا کھا رہے ہیں اپنی پلیٹ کو رنگین کریں. دیکھیں کہ آپ کے پلیٹ میں کتنے رنگ ہیں. جب آپ سبزیاں اور پھل کھائیں گے تو رنگین ہوگی نا. اگر آپ صرف جو ہے نا وہ دوسری چیزوں پہ, تو اس میں کوئی رنگ نہیں ہوگا, تو وہ انہیلدی ہے. جب رنگ زیادہ آ جائیں سمجھ لیں کہ یہ صحیح کھا رہے ہیں آپ. تو دس از ویری سمپل وے. تو ڈائٹ اپنی کنٹرول, اور خدا کے واسطے اگر اسموکنگ کر رہا ہے کوئی تو نہ کریں, یہ سب سے لیتھل چیز ہے. دیکھیں میرا ایکسپیرینس اب بہت سالوں کا ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں 25 سال کا ایکسپیرینس ہے. ایک کمبینیشن بہت خراب ہے. اگر آپ کی فیملی میں کسی کو, ان کے والد والدہ بہن بھائی کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو چکا ہے, اور اگر وہ اسموک کر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, تو یقین مانیے 30 سال سے لے کے 40 سال, یعنی ان 20 سال کے عرصے میں ان کے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اب 40 سال 30 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اٹس ویری ڈینجرس. پوری فیملیز ڈپینڈ ہوتی ہیں ایک آدمی کے اوپر, اور وہ اگر خدا نہ خواستہ 35 34 یا اس ایج میں اگر اس کو اٹیک ہو جاتا ہے تو ایک بہت ہی بڑی مزری ہے. تو اسموکنگ از ویری بیڈ. تو ایکسرسائز, ڈائٹ, اسموکنگ, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اپنا بلڈ پریشر اور اپنی شوگر مانیٹر کریں, یہ بھی بہت ضروری ہیں. یہ دو چیزیں بہت, یہ سائلنٹ کلرز ہیں, اور یہ پتہ نہیں چلتا. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس ملک میں کم از کم 20% آبادی کو بلڈ پریشر ہے. اتنی ریشو ہے شوگر کی, ڈائبٹیز کی, اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہے شوگر, نہیں, چیک ہی نہیں کروایا, تو چیک ہی نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ چیک نہیں کر رہے تو ہم بچ گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال کریں. بلڈ پریشر, اور اسپیشلی اگر آپ کی عمر 50 سے زیادہ ہے تو آپ کو بالکل شوگر, بلڈ پریشر, یہ سارا جو ہے چیک کرانا چاہیے, اور اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں اور واک کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ سب سے بڑا جو ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ ہم جب ہاسپیٹلز میں جاتے ہیں تو ہمیں بیڈ نہیں ملتا. ہمیں کہا جاتا ہے بیڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لائن میں کھڑے ہو جائیں. کس طرح آپ ان کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ زیادہ کریٹیکل ہے, یہ پیشنٹ زیادہ نہیں ہے, اس کو او پی ڈی میں بھیجیں, اس کو ڈائریکٹ ایمرجنسی میں, ٹرائیج میں نہیں بھیجیں, ڈائریکٹ ایمرجنسی میں, یہ کس طرح ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں؟ اوکے, دیکھیں سب سے بڑی بات تو NICVD کی ایک خاص بات ہے. میرے خیال ہے کافی پبلک سیکٹر ہاسپٹل کرتے ہیں, ہم ریفیوز نہیں کرتے کبھی بھی. آج نہیں, شروع سے NICVD نے کبھی پیشنٹ کسی کو یہ نہیں کہا کہ چینج کر جائے کہ ہمارا بیڈ نہیں. یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. وی ایکسیپٹ ایوری بڈی. جو ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, ان سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں اب تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لائن ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے جو پرائمری اینجیوپلاسٹی کی ہے. پیشنٹ آیا, پیشنٹ کو فوراً جو ہے ECG ہوئی, اس کا پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اس کا ایک سسٹم ہی الگ ہے, کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ضائع کرنا. وہ بالکل اس کو پرائیورٹی ملتی ہے, وہ امیڈیٹلی کیتھ لیب چلا جاتا ہے. یہ ہمارے انٹرونشنل فیلوز آتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے کیتھ لیب جاتے ہیں, ان کی اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے اکیوٹ کورونری سنڈروم ہم کو بولتے ہیں, یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ پری ہارٹ اٹیک. وہ پیشنٹ ہم کہتے ہیں زیادہ پریشس ہوتے ہیں, کہ ہارٹ اٹیک شروع ہونے سے پہلے آپ ان کو, تو ان کے لیے بھی ہمارے لیے ایک سپریٹ لائن ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایمرجنسی روم میں پریشان وہ ہوتے ہیں جن کو ٹریاج ہمارا سمجھتا ہے کہ ان کا پرابلم اتنا سیویئر نہیں ہے. اور اتنے پیشنٹ ہارٹ اٹیک اور اکیوٹ کورونری سنڈروم کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو جاتے ہیں, جس پہ اکثر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں یار. مجھے فونیں آتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ the problem is not serious. That means because یہ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی ہر دنیا کے ایمرجنسی روم میں یہ سچویشن بنتی ہے کہ جو کولڈ پیشنٹ آتے ہیں جن کو اتنا اکیوٹ ضرورت نہیں پڑتی, امیڈیٹلی ٹریاج ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ اگر 2 گھنٹے بھی ڈیلے ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر یہ پیشنٹ 5 منٹ بھی ڈیلے ہو گیا تو دس پیشنٹ کین ڈائی. تو وہ ہمارا سسٹم ان کو امیڈیٹلی ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. اور کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے ڈور ٹو بلون ٹائم, ہم کہتے ہیں, اپنی ٹیکنیکل ورڈ ہے, یعنی دروازے پہ آیا اور آرٹری کھلی, اس کے درمیان کتنا ٹائم ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, ہم اس پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہمارے پاس کبھی 45 منٹس ہوتا ہے, 35 منٹس ہوتا ہے,
اور ہم اس کو ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو جائے. ہمارے دروازے پہ آیا اور پھر کیتھ لیب میں پہنچا اور اس کی آرٹری کھل گئی. یہ ٹائم کہ ہم اتنے سینسیٹیو ہیں, ریگولر مانیٹرنگ ہوتی ہے اس چیز کی کہ کم سے کم ٹائم لگے. سر کس طرح کمپلینس کس طرح بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی کی شکایت ہو تو کہاں جائے, کس سے رابطہ کرے, کس کے ساتھ بات کرے؟ ایڈمن ہے ہمارے پاس, پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن ہے, وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ کمپلینس ہو سکتی ہیں. اور بھی میں بیٹھا ہوں, اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جن کو کمپلین ہوتی ہیں. کمپلین اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ خاموش نہیں ہوتا اس ملک میں, وہ ہائیسٹ لیول تک جائے گا جب تک اس کی کمپلین کی کوئی اس کو بتایا نہ جائے یا کوئی ریزن نہ دیا جائے. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری. سر دوسری بڑی ایک چیز سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کافی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اینجیوپلاسٹی آپ کی جو ہے نا بعد میں کریں گے, کچھ ٹائم دیا جاتا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا میں نے لرن کیا ہے, کچھ ٹائم دیا جاتا ہے, کچھ وقت دیا جاتا ہے. کچھ ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسک فیکٹر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر کسی کو کہیں کہ ایک ہفتے کے بعد اینجیوپلاسٹی ہوئی, اٹ مینس رسک فیکٹر زیادہ ہوگا. رسک نہیں دینا چاہیے, جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کورونری سنڈروم, پری ہارٹ اٹیک. آپ سمجھ لیں پری ہارٹ اٹیک پیشنٹ کو اگر آپ نے ڈیلے کیا اس کی اینجیوپلاسٹی تو اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم اسی طرح ہماری اسپتالوں میں ایکیوٹ کورونری سنڈروم کو بھی ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی ان کو ڈیلے نہیں کرنا, آپ نے ان کو ڈیلے نہیں کرنا, جتنا جلدی ہو سکے ہم کرتے ہیں. رات کو 12 بجے 1 بجے بھی ایکیوٹ کورونری سنڈروم کے پیشنٹ اور پرائمری کے چلتے رہتے ہیں. اچھا, لیکن میں ایک چیز اور تھوڑی سمجھاؤں. دیکھیں اینجیوپلاسٹی کا جو بینیفٹ ہے سروائیول, ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سروائیول بینیفٹ, یعنی آپ یہ پروسیجر کریں اس کی زندگی بچ جائے گی. ایک ہمارے ہم کہتے ہیں سمپٹومیٹک بینیفٹ, یعنی اگر اس پیشنٹ کو انجائنا ہو رہا ہے, آپ اس کی اینجیوپلاسٹی کریں گے تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دیکھیں ہم پرائرٹی ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کی لائف تھریٹننگ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی میں سروائیول بینیفٹ ہے, ایکیوٹ کورونری سنڈروم میں اینجیوپلاسٹی کا سروائیول بینیفٹ ہے. ان کو ہم ڈیلے نہیں کرتے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سبب کو ایسے ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہم پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے کنسلٹنٹس کو, اپنے فیلوز کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس کو آپ کو لے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ایکیوٹ کورونری سنڈروم کے پیشنٹ کو یا پرائمری اینجیوپلاسٹی پیشنٹ کو کیوں ڈیلے کیا. لیکن الیکٹیو تو سمپٹومیٹک بینیفٹ ہے نا, وہ دوائیوں پہ بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ الیکٹیو ہے وہ, تو وہ اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں, وہ تو سمپٹومیٹک بینیفٹ کر رہے ہیں. ان پیشنٹس میں بھی یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو ایکیوٹ کورونری سنڈروم یا پرائمری, تو ان کو پھر اسی ایکیوٹ لائن میں ڈال دیتے ہیں ہم. سر یہاں بھی آپ کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے یہاں سے سب ادارے سیٹلائٹ سب کچھ یہ بنا ہے, وہاں بھی سب فیسلٹیز ہیں, اوپن ہارٹ بائی پاس بھی ہو رہا ہے. میں آپ بتاؤں کہ سکھر NICVD میں اس وقت 550 کے قریب بائی پاس سرجریاں ہو گئی ہیں, 500 اور 550 کے درمیان بائی پاس ہو گئی ہیں. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ 0.6% مورٹیلٹی کے ساتھ ہم نے 500 سے زیادہ بائی پاس سرجریاں کی ہیں سکھر میں. یعنی ہمارے پاس یہ نمبر جو ہے, یہ سکسیس ریٹ جو ہے, جو بیسٹ آف دا سینٹرز ان دا ورلڈ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ٹنڈو محمد خان میں بائی پاس سرجری کی فیسلٹی ہیں, وہاں ہم نے 98 بائی پاس یا 89 بائی پاس سرجری کی آج تک. صرف دو مورٹیلٹی شروع میں ہوئی تھی ہمارے پاس. تو یہ فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن جو بیسک ساری پرائمری اینجیوپلاسٹی, بائی پاس سرجری, پیس میکر, ایکو, OPD, میڈیسنس, پیس میکرز, ICDs, آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 90% فیسلٹیز ہیں. اسپیشلائز پروسیجر جو ہم PTMC بھی کر رہے ہیں, جیسے ایک پروسیجر ٹاوی کہلاتا ہے, ویلو چینج ہوتا ہے, تو وہ ابھی ہم نے شروع نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ریئلائز کریں تو یہ سیٹلائٹ سینٹرز کو شروع ہوئے 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال ہر چیز ہم نے آہستہ آہستہ کی ہے, یہ بھی ہمارے لسٹ پر ہیں. لیکن آپ اگر جلدی میں سب کچھ کرنا شروع کر دو گے, آپ کی کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہو جائے گی. ریموٹ سینٹرز ہیں تو آپ کو بہت کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. ہر چیز آپ کریں گے, ہم انشاءاللہ ہر چیز کریں گے ہر جگہ پر,
لیکن ہمارا پلان ہے کہ ان 5 years ٹائم ہم ہر وہ فیسلٹی دے دیں جو کراچی میں ہے. ابھی ہمارے کو صرف 2 سال ہوئے ہیں. سو انشاءاللہ اگر ہمیں 5 سال ہم جو کام کریں گے اس میں ہر سروس دیں گے. لیکن ہمارا اس سال کے آخر تک 2020 کے اینڈ تک یہ پروگرام ہے کہ کوئی پیشنٹ سیٹلائٹس کا کراچی نہ آئے فار بائی پاس سرجری, فار اینجیوپلاسٹی, موسٹ کامن تھنگس جو ہیں, پیس میکر, ان چیزوں کے, یا بچوں کا کوئی علاج, بچوں کی سرجریز, بچوں کے جو انٹرونشنز ہیں, ویلز وغیرہ ہیں, اس کے لیے کراچی نہ آئے. سر تھوڑا سا کانفیڈنس لیول کم ہے. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے, جس طرح آپ اویئرنیس کی بات کر رہے تھے, پریونٹیو جو بات کر رہے تھے, لوگوں سے اگر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ NICVD کراچی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. یہاں وہ ویسے ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں, فیسلٹیز بھی نہیں, جو کانفیڈنس لیول ہے وہ تھوڑا سا فلیکچویٹ. یہ بہت غلط ہے. اٹس اے ویری رانگ امیج. کہ دیکھیں, اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اکراس دا بورڈ سکھر NICVD میں اگر آپ جائیں گے نا, یا ٹنڈو محمد خان NICVD میں, لوگوں کا فل کانفیڈنس ہے. اب ان 2 سیٹلائٹس کو میں 100% لوگوں کا کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے, دوسرے سیٹلائٹس میں بھی ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے پروگریسولی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ صرف پرسنل بات ہے, ذاتی مطلب ایک سوچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لڑکے ہمارے بوائز آر ایکولی اسکلڈ ان آل دا سیٹلائٹ سینٹرز. ہمارا سسٹم از ایگزیکٹلی دا سیم ہر جگہ پر. اور آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی, ہمارے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہم ایون سٹنگ ان کراچی, اگر کوئی کمپلیکیٹڈ چیز آ جاتی ہے تو وہ ایکو میں ہو یا وہ بائی پاس سرجری میں ہو یا اینجیوپلاسٹی میں ہو, وہ امیڈیٹلی اگر ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے پھر کراچی 24 گھنٹے. لیکن میں پلیز یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ NICVD میں سارے پروسیجر, ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی کوالٹی ہر چیز کی پرفیکٹ ہے. سر 70 اور 80 سال یا 55 سال میں کوئی آتا ہے تو 3-4 چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے, ڈائبٹک بھی ہوتا ہے, چیسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں. یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ ملٹی ڈیزیز ہیں اس کو, اس وجہ سے NICVD میں صرف ہارٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ کمپلیکیشنز بھی ہیں. یہ بھی غلط ہے. میں اس کا آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے پاس NICVD میں ڈائبٹالوجسٹ بھی ہے جو ڈائبٹیز کا ڈاکٹر ہیں. ہمارے پاس کرٹیکل کیئر کی فیلوشپ بھی ہے, یعنی ICU کی فیلوشپ بھی ہے. ہمارے پاس ایکسلنٹ ٹاپ آف دا لائن کرٹیکل کیئر کے ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے پھر یہ فیلوشپ کا پروگرام بھی شروع کیا. ہمارے پاس پراپر نیفرولوجی یونٹ ہے, ہمارے پاس پراپر ڈائلسس, سرجیکل سائڈ, میڈیکل سائڈ, ہر جگہ پر جو ہے وہ ڈائلسس بھی ہوتا ہے, نیفرولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, نیورولوجسٹ بھی ہیں, انفیکشن ڈیزیز کے اسپیشلسٹ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ساری اسپیشلٹی سب چیزیں, بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. سب چیزیں اویلیبل ہیں, سب چیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جو بھی جس طرح بات کرے آپ ان کے اوپر یقین نہیں کریں. آپ آئیں, آپ کا جو بھی ہو پورا علاج فری ہوگی, پوری ٹریٹمنٹ فری ہوگی. اور یہ ادارہ آپ کا ہے, آپ اس کی مدد بھی کریں, آپ ان کو کنٹریبیوٹ بھی کریں, آپ ان کے لیے جو ہے نا اچھے کلمات بھی کہیں. اگر کوئی ان کے لیے نیگیٹیوٹی کہہ رہے تھے, اس میں اٹ مینس یہ ان کے امیج کو خراب کر رہا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.